शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कुरान की 26 आयतों को हटाने का जिक्र किया गया था, जिसको लेकर तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन वसीम रिजवी की जो दलीलें थी उनका कहना था कि जो कुरान की 26 आयतें हैं वो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, जिसको लेकर जो बीजेपी के ने भी विरोध किया था, नेताओं ने भी विरोध किया था और मुस्लिम संगठनों ने भी इसका विरोध कर रहे हैं लगातार। और इन जो 26 आयतों में क्या कुछ है, अगर इनकी बात करें तो हमारे साथ जमात उलेमा के जो नगर अध्यक्ष हैं मोहम्मद शाहिद, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इसके अंदर जो आयत हैं इनका तर्जुमा क्या है, क्या मतलब है, क्या ये असलियत में जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिद साहब, इन जो 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उनका मतलब क्या है? क्या सच में वो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम रिजवी साहब ने जो कुरान मुक़द्दस के अंदर 26 आयतें जो जिहाद से मुताल्लिक़ है, जिनके सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि ये आतंकवाद को, दहशतगर्दी को बढ़ावा देती है, इसलिए उनको कुरान से निकाला जाए और कुरान से ख़ारिज किया जाए। पहली बात तो ये है कि उनका ये ज़हनी सोच बिल्कुल गलत है कि कुरान के अंदर 26 आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद को, दहशतगर्दी को बढ़ावा देती है। ऐसा 26 आयत नहीं, बल्कि एक हर्फ भी कुरान का ऐसा नहीं है जिसके अंदर कट्टरबंदी और आतंकवाद, दहशतगर्दी से मुतालिक कोई ऐसा मज़मून, कोई टॉपिक कुरान के अंदर बयान किया गया हो। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुरान के अंदर नहीं है। कुरान तो हिदायत है, इंसानियत का सबक सिखलाने वाला है, इंसान को इंसान से मोहब्बत का पैगाम देता है, इंसानियत की ज़िंदगी सिखलाता है, माँ बाप का एहतराम सिखलाता है, हर एक के जो हुकूक़ है, पड़ोसी के हुकूक़ क्या है, रिश्तेदारों के हुकूक़ क्या है, शरीयत क्या चीज़ है, इन सारी चीज़ों को कुरान बहुत साफ़ तरीक़े से डिफ़ाइन करता है, वाज़ेह तौर पर इसको बयान करता है। चुनांचे वसीम रिजवी साहब की ये ज़हनी सोच है और गलत बात है उनकी, जो उन्होंने कुरान मुक़द्दस के बारे में इस तरह बात की है। मैं समझता हूँ कि कुरान को दुनिया के अंदर 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया की तारीख़ ने ऐसा कोई शख्स नहीं देखा इस आसमान ने जिसने कुरान के अंदर से कोई लफ्ज़, कोई आयत, कोई मज़मून ख़ारिज करने की बात कही हो। ये पहला शख्स है वसीम रिजवी जिन्होंने कुरान मुक़द्दस के अंदर से 26 आयतें निकालने की बात कही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है। लिहाजा मुनासिब ये है कि अगर आपकी इजाज़त हो, मैं उस 26 की 26 आयतें पढ़ करके उनको एलेबोरेट करके वाज़े करके मैं बयान करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप एक एक आयत का तर्जुमा कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं कि उन आयतों में क्या है। एक एक आयत को आप पढ़कर पहले अरबी में पढ़ें और फिर उसके बाद उसका जो तर्जुमा है, जो हिंदी में उसका मायने है, उसको बताएं। जी, इस सिलसिले में जो 26 आयतें उन्होंने कुरान से हज़फ करने की बात कही है, ख़ारिज करने की बात कही है, उस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि सबसे पहले जिहाद की डेफिनेशन आपको समझनी पड़ेगी। जिहाद किसको कहते हैं? जिहाद एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको शरीयत की नज़र के अंदर उसको अगर हम समझते हैं तो जिहाद के असल माने, जिहाद लफ्ज़ जोहद से बना है। इसका जो असल लफ्ज़ है वो जोहद है। जोहद के माने है कोशिश करना, मेहनत करना। तो जिहाद का जहाँ कुरान में ज़िक्र है उसके दो मफ़हूम और दो मानी उसके बयान किए जाते हैं और दोनों अपनी अपनी जगह सही साबित होते हैं और उसको समझा जाता है। एक तो जिहाद के माने आते हैं दीन के लिए कोशिश करना, यानी जाड़े के मौसम में सर्दी हो रही है, वज़ू करके नमाज़ पढ़ना, ये जिस्म के ऊपर मेहनत और मशक्क़त है, जिसको कहा जाएगा भाई मैं बहुत मेहनत करके नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ठंडे मौसम में रात को नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ठंडे पानी से वज़ू कर रहा हूँ। ये भी एक किस्म का जिहाद है कि गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करके मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से दीन पर कोई भी परेशानी आती है, मैं उसको खुशी से बर्दाश्त करके, कबूल करके और उसको अमल करता हूँ, ये भी एक किस्म का जिहाद है। यानी दीन के लिए, शरीयत के लिए, मज़हब के लिए कोई मेहनत होती है, हर तरह की मेहनत उसको जिहाद कहा जाता है। दूसरा माना जो जिहाद का है वो ये है कि इस्लाम के ऊपर किसी भी तरह से कोई शख्स जुल्म और ज़्यादती करता है और इस्लाम के मानने वाले ऊपर कोई आदमी जुल्म करता है, जुल्म के पहाड़ ढालता है, तो जाहिर बात है कि उसको पहले समझाया जाएगा
اور اس سے صلح کی جائے گی اور اس سے بات رکھی جائے گی، پھر وہ اگر نہیں مانتا تو پھر اس کا دفاع کیا جائے گا، یعنی ان کو روکنے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، اس کو روکنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ قرآن کی آیات میں، حدیث کی آیات میں اسی کا نام جہاد ہے۔ تو اب اس سلسلے میں 26 آیتیں انہوں نے بیان کی ہے، میں 26 کی 26 آیتیں مختصر طور پر پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 218 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، حضور کے ساتھ ہجرت کی ہے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی ہے، اپنے جان مال کی قربانی دے کر کے دین میں داخل ہوئے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ اس کا اوریجنل بیسکلی ترجمہ ہے، اس کے معنی ہے، اس کے اندر بتائیے وسیم رضوی صاحب کون سا لفظ ہے جس سے آپ کو کٹر بندی اور اس سے جو ہے یہ بڑھاوا مل رہا ہے کہ یہ اگروادی اور دہشت گردی کا معنی اس سے نکل رہا ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہارا امتحان نہیں لیا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ابھی تم نے دین کے لیے کوئی محنت نہیں کری اور تم جنت کے خواب دیکھ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ دین کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، رات کو تہجد میں اٹھنا پڑے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، تب تمہیں جنت ملے گی۔ مطلب دین کو بڑھاوا دیا جائے، دین کو بڑھاوا دیا جائے۔ اس آیت کے اندر کون سی کٹر بندی اور کون سی دہشت گردی اور ٹیررزم کون سے ثابت ہو رہا ہے؟ کوئی لفظ نہیں بتا رہا ہے۔ تیسرا ہے سورہ نساء آیت نمبر 95، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو عذر ہے، یعنی جن کی آنکھ میں کوئی پریشانی ہے، پاؤں میں لنگ ہے یا جسم میں کوئی بیماری ہے، اور وہ لوگ حضور کے ساتھ اللہ کے راستے میں راہ خدا میں نہیں جا سکتے، تو جو لوگ چلے گئے ہیں جو اجر ان کو ملے گا، اور وہ لوگ کہ جو گھر بیٹھے ہیں بیماری کی وجہ سے لیکن ان کے دل کے اندر جذبہ تھا، طلب تھی لیکن یہ نہیں جا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کے دل کے اندر شوق تھا لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکے، ان کو بھی انہی کی برابر اجر ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے نیت کی ہے، کوشش کی ہے، لیکن بیماری نے ان کو نہیں چھوڑا ہے، اس لیے نہیں جا سکے۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ صاف طور پر مطلب یہ تو اس میں تو کوئی ذکر ہی نہیں آیا، نہ جہاد کا ذکر آیا، اس میں کوئی ہے۔ آیت نمبر 4 سورہ مائدہ آیت نمبر 35، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، خوف اختیار کرو اور اللہ کی طرف پہنچنے کے وسائل تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں خوب کوشش کرو، اس کے راستے میں محنت کرو، دین کے لیے کوشش اور محنت کرو۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، یعنی آپ کسی پر ظلم مت کرو، آپ شراب مت پیو، آپ چوری مت کرو، آپ جھوٹ مت بولو، آپ کسی کا حق مت مارو، یہ مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے لیے وسیلہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں ان کو عمل کر کے، عملی جامہ پہنا کر کے اللہ تک کیسے ہم پہنچیں گے، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا اور اللہ کے دین کو ہم کیسے حاصل کریں گے۔ اس کے اندر کہیں کٹر بندی اور کہیں جہاد کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ 5ویں آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 72 ہے، اس کے اندر فرمایا، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو وہ لوگ کہ جو اپنے جان اور مال کو اللہ کے رسول کے اوپر خرچ کرتے ہیں، جہاں اللہ کا رسول کہتا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ مجھے اس میں وسیم رضوی صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس آیت نمبر 5 کے اندر کون سا ایسا لفظ ہے جو کٹر بندی اور دہشت گردی اور ٹیررزم کو بتاتا ہے؟ بالکل غلط بات ہے۔ آیت نمبر 7 اس کے اندر ہے، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم،
وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں، جو اب بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کری. ہجرت کا مطلب یعنی اپنے گھر کو چھوڑ کر کے حضور کے ساتھ حاضر ہوئے اور انہوں نے تمہارے ساتھ کوشش کری، محنت کری، تو یہ تم ہی میں سے ہو گئے. یعنی جو لوگ مکے سے ہجرت کر کے حضور کے ساتھ شروع میں آ گئے تھے، اس کے بعد کچھ لوگ وہ ہیں جو ایک زمانے کے بعد میں حضور کے ساتھ تشریف لائے اور حضور کے ساتھ دین کے کام میں وہ شریک ہو گئے. یہ لوگ وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اس کا رسول محبت کرتا ہے. اس میں کون سا لفظ ہے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں جہاد اور کٹر بندی کے معنی پائے جاتے ہیں. اس کے بعد 8 آیت نمبر 16 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ کون تم میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دین کے لیے قربانی دیتا ہے. تم قربانی نہ دو اور جنت مل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایگزام لے گا، امتحان لے گا. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 ہے. اس کے اندر کوئی اگروادی، کوئی دہشت گردی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے وعدہ کیا ہے کہ جنت اس وقت ملے گی جب کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی شخص قربانی دے گا، محنت کرے گا، مطلب عبادت کرے گا. جی. اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضون احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ بھی سورہ توبہ کی ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ تمہارے باپ، تمہاری ماں، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، تمہارا خاندان، سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے انسان ایک وقت وہ آتا ہے کہ تمہارا کاروبار اور تمہارا گھر اور تمہاری ساری چیزیں دین کے مقابلے میں ہلکی ہے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے تو وہاں نہ باپ کو، نہ ماں کو، نہ بھائی کو، نہ اولاد کو، نہ کسی کو، ان کو اگر یہ کہتے ہیں نماز مت پڑھو، یہ کہتے ہیں روزہ مت رکھو، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ روزہ رکھنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی. یعنی جہاں تک انسان کوشش کر سکتا ہے وہاں تک انسان کوشش کرے گا اور دین کو عملی جامہ پہنائے گا. اس کے اندر کوئی جہاد کی، کوئی کٹر بندی کی بات نہیں ہے. یہ ایک شریعت کا اندر کا ایک اہم مسئلہ ہے. اس کے بعد 11 سورہ توبہ آیت نمبر 41 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اے لوگو، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کو کہے کہ جس حال میں بھی ہو اسی حال میں تم حضور کے ساتھ نکل جاؤ، راہ خدا میں دین کی تبلیغ کے لیے نکل جاؤ، چاہے تمہارے پاس مال ہو یا نہ ہو، تمہارے گھر کے لیے ساز و سامان ہو یا نہ ہو، لیکن میرا نبی جب حکم کرے تم اس وقت نکل جاؤ. اس کے اندر حضور کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. خفافا و ثقالا، چاہے تم مالدار ہو چاہے غریب ہو، لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت تو ہر حال میں کرنی ہے. یہ نہیں کہ آدمی کے پاس پیسہ ہی ہوگا تبھی عبادت کی جائے گی، نہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کسی بھی حال میں، مطلب کسی بھی حال میں یعنی عبادت نہیں چھوڑنی ہے. یہ اس کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے، واضح کیا گیا ہے. اس کے اندر کوئی جو ہے جہاد کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 73 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی جی، آپ ان ظالم لوگوں سے اور منافقین کے ساتھ جو ہے جہاد کیجئے اور ان کے اوپر سختی کا معاملہ کیجئے جو آپ کو جان مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کے سلسلے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر کچھ لوگ حضور کے پاس آئے. آنے کے بعد انہوں نے حضور سے کہا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے گھر چلیے. اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دونوں کے دونوں چل دیے. جب ان کے گھر پر پہنچے تو انہوں نے کھجور رکھی اور پانی رکھا اور ناشتے وغیرہ کا انتظام کیا. آپ اس میں مشغول ہو گئے. اوپر سے کچھ لڑکے گھر کی چھت پر چڑھے اور انہوں نے بہت بڑا پتھر جو ہے اوپر سے گرانا چاہا. تو وہ گرانے والے تھے، تو چونکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. ایک غیبی فرشتہ آیا، اس نے حضور کو فرمایا اللہ کے رسول آپ یہاں سے ہٹ جائیے، ان کی نیت اچھی نہیں ہے. آپ وہاں سے فوراً ہٹے
فوراً انہوں نے جو پتھر گرانا تھا وہ پتھر گرا دیا اور وہ زمین میں آ کر کے گرا اور چارپائی یا تخت وغیرہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں تو تمہارے پاس صلح کے لیے آیا ہوا تھا، تم نے یہ کیا ارادہ کیا تھا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو منافق لوگ ہیں، جو ظاہر میں ملے ہوئے رہتے ہیں اور پھر پیغمبر کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے اوپر حکم دیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کیجیے، بلکہ آپ ان سے چوکس رہیے، متنبہ رہیے، ان کے ساتھ جو ہے آپ اس طرح نہ رہیے کہ یہ آپ کے ساتھی ہیں، نہیں بلکہ یہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں رکھتے ہیں۔ مطلب اس آیت میں یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے تو اس سے مطلب چوکس رہو، نہ کہ اس کو مطلب نقصان پہنچانے کی سوچو۔ جی جی بالکل بالکل، آپ کی بات جو ہے بالکل صحیح ہے کہ اس کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ حکم دیا گیا کہ آپ ان سے چوکس رہیے اور آپ اس کو احتیاط کے ساتھ کام کیجیے۔ جی اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ، نمبر سے بتاتے رہیے۔ اچھا نمبر ہے 14 نمبر کے بعد 81 آیت ہے، اس کے اندر فرمایا فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں اور وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے جان مال کو حضور کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں دو طرح کے لوگ رہتے تھے، ایک وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کے لیے اپنی جان مال آپ کے اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو حضور سے ذاتی طور پر نفرت کرتے تھے، جن کو منافق یا مشرک کہا جاتا تھا۔ تو جو مشرک تھے یا منافق تھے وہ ناپسند کرتے تھے کہ کوئی آدمی حضور کا ساتھ دے اور حضور کے ساتھ اپنا جان مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں راہ خدا میں تبلیغ کے لیے نکلے، تو وہ ناپسند کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر فرمایا کہ یہ لوگ خوش نہ ہوں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پوری دنیا دے گی اور اس دین کو بڑھاوا ہوگا اور یہ پوری دنیا کے اندر دین پھیلے گا، تمہارے ناپسند کرنے سے میرے نبی کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ یہ آیت کے اندر کوئی کٹر پندی، کوئی جہاد کی بات اس کے اندر بیان نہیں کی گئی ہے۔ اس کے بعد 15 سورہ توبہ آیت نمبر 86 کے اندر فرمایا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، کہ جب کوئی قرآن کی صورت نازل ہوتی اور اس کے اندر کہا جاتا ہے اے لوگو اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول کے ساتھ اپنی جان مال کو خرچ کرو، اس کے اندر کون سی جہاد کی بات ہے، کون سی کٹر پندی، کون سی اگروادی دہشت گردی کا مضمون ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد 16 آیت نمبر 88 کے اندر فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، لیکن رسول اور وہ لوگ کہ جو رسول کے ساتھ ایمان لائے اور انہوں نے اپنی جان اور مال کو رسول کے لیے خرچ کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ اس کے اندر کون سی بات ہے کہ اس کے اندر کٹر بندی اور جہاد کی بات اس کے اندر بیان کی جا رہی ہے؟ یعنی یہ جتنی آیتیں میں نے ابھی تک پڑھ کر کے سنائی ہیں، 16 سنا دیا آپ کو، اس کے اندر صرف یہ مضمون ہے کہ اپنے جان مال کو لے کر کے وہ لوگ ہیں جو حضور کے اوپر خرچ کرتے ہیں، دین کو بڑھاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ مضمون ان آیتوں کے اندر بیان ابھی تک مطلب یہ جتنی بھی آیتیں آئیں سبھی میں یہ مطلب میں نے بھی سنا اور ہمارے جو درشک ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی آیت ابھی تک ہم نے 16 آیت کا بھی ترجمہ آپ نے کر دیا، لیکن ابھی تک کوئی بھی کسی بھی جگہ اس طرح کا کوئی لفظ نہیں آیا ہے کہ کوئی آتنکواد کو بڑھاوا دینا کا کوئی اس میں لفظ ہوں یا کس طرح سے بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ آگے کی آیتیں بھی جاننا چاہیں گے۔ جی اس کے بعد 17 سورہ نحل ہے، اس کے اندر آیت نمبر 110 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا، بلا شبہ تیرا رب ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کری بعد اس کے کہ جب کہ ان کو آزمایا گیا مکہ کے اندر، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی محنت کری اور دین کی تبلیغ کری، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو مسلمان رہتے تھے ان کے اوپر کچھ لوگ ظلم کرتے تھے، پھر وہ لوگ اللہ کا حکم کا انتظار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، قرآن اترا اور حضور اور آپ کے صحابہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور وہاں انہوں نے قیام کیا، پھر دین کی تبلیغ کری اور پھر دین پوری دنیا میں پھیلا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اس کے اندر کوئی کٹر بندی نہیں ہے۔ اس کے بعد 18 سورہ حج آیت نمبر 78 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اے لوگو اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو، حق جہادِهِ، جیسے کوشش کرنے کا حق ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تم سب کو چنا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ دیکھو جہاد کا لفظ آیا دو جگہ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، دین کے لیے کوشش کرو۔ ہم جہاد کا ترجمہ کوشش دین کر رہے ہیں، اسی کی تفسیر اسی کے اگلے لفظ میں ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ تو دین کا لفظ اسی جہاد کا مطلب بتانے کے لیے پہلے لفظ کے بعد دوسرا لفظ آ گیا فی الدین۔ پتہ چلا کہ وہاں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ دین کے لیے کوشش کرو، وہ اتنی کوشش کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اس لیے کہ دین کا کوئی عمل جو ہے وہ انسان کی کوشش سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو یوں نہیں کہتا کہ تم پہاڑ کھود کر کے یہاں سے اکھاڑ کر کے پھینک دو، اس لیے کہ یہ ایک آدمی کے بھی اختیار میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتا تم آسمان کے ستارے توڑ کر لاؤ، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان کو، کائنات کو، ہر مسلمان کو اللہ نے وہی حکم دیا ہے شریعت کا جو وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہاں جو ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین تنگی والا نہیں ہے، دین آسانی والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو یہاں میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جو لفظ آیا ہے حق جہادی، اس کا مفہوم ہے دین کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، اور اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت اس کا اگلا لفظ واضح کر رہا ہے، اسی کو ڈیفائن کر رہا ہے اگلا لفظ۔ اس کے بعد 19 سورہ فرقان آیت نمبر 52 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے لوگو مشرک شخص کی اطاعت مت کرو دین کے لیے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ جو ہے جیسا معاملہ کرنا چاہیے ویسا ہی معاملہ کیا جائے، یعنی مطلب اللہ کے سوا کسی کا اطاعت نہ کرو۔ جی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی آپ کا کوئی بادشاہ ہے کسی ملک میں، کوئی کافر مشرک بادشاہ ہے، تو اس کی بات اس وقت تک مانی جائے گی، اس مشرک بادشاہ کی یا کسی بھی سربراہ کی، کسی بھی ملک کے پریزیڈنٹ کی بات ملک کے قانون اور دستور کے مطابق تو مانی جائے گی، لیکن شریعت کا جو ایک دائرہ ہے اس کے اندر اس کی بات کو فالو نہیں کیا جائے گا، بلکہ شریعت کے دائرے میں تو اللہ کی بات کو فالو کیا جائے گا، اس کے رسول کی بات کو فالو کیا جائے گا۔ یہ اس کا مفہوم ہے جو لفظ میں نے آپ کو پڑھ کر کے بتایا ہے۔ جی، اس کے بعد 20 نمبر 20 سورہ عنکبوت آیت نمبر 6 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو شخص کوشش کرتے ہیں دین کے لیے ان کا فائدہ انہی کی ذات کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمام کائنات سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ جو بھی آپ کوشش کرتے ہو، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہو، اس کا بینیفٹ، اس کا نفع خود ہمیں ہی پہنچتا ہے۔ کوئی آدمی کسی کی مدد کرتا ہے تو مدد کرنے میں کسی کی تعاون کر دیا، کسی پریشان، کسی کی شادی میں کچھ مدد کر دیا، کسی پڑوسی کے بچوں کو کپڑے بنا دیے، کھانا کھلا دیا، تو یہ نہیں کہ اس کا سوائی ہم اللہ تعالیٰ کو اس کو کوئی فائدہ ہو، نہیں، بلکہ اس کا فائدہ خود بندوں کو پہنچتا ہے اور اس کو بھی پہنچتا ہے، اس لیے کہ جو بھی نیک کرو گے وہ آپ کا لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا آپ کو۔ اس کے بعد 21 سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو ہمارے دین کے لیے محنت کرتے ہیں ہم ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اس قدر فرمایا جو لوگ دین کے لیے محنت کرتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رات کو کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ہم ان لوگوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ ہم ان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اس کے بعد 22 سورہ محمد آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، کہ ہم تم سب کو آزمائیں گے
اور ہم جان لیں گے کہ تم میں سے کون شخص ہے دین کے لیے محنت کرتا ہے اور کون دین کے لیے محنت نہیں کرتا ہے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں اور کسی طرح کی کوئی دین کے لیے قربانی پیش نہیں کرتے، وہ یہ سمجھے کہ ہمیں آسانی سے جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیکھ رہا ہے، ہر انسان کا عمل جانچا جا رہا ہے۔ نمبر 13 سورہ حجرات آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 23 سورہ حجرات آیت نمبر 15 کے اندر فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بلا شبہ وہ لوگ کہ جو ایمان والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ شک نہیں کرتے ایمان پر اور اپنی جان مال ہمارے نبی پر خرچ کرتے ہیں اور دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اپنی جان اور اپنے مال کو، اپنے وقت کو دین پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں کوئی کٹر بندی نہیں ہے۔ نمبر 24 سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 کے اندر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو جو میرا دشمن ہے اور تمہارے دشمن ہو اس کو دوست مت بناؤ تاکہ تمہیں وہ پریشان کرے۔ کوئی آدمی اسلام کا دشمن ہے دل سے، ہمارے نبی کو ظلم کرتا ہے، نبی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو کوئی شخص قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے، رسول کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ دوستی رچائیں، ہم اس کے ساتھ محبت کریں، ہم اس کے ساتھ کریں، نہیں، بلکہ معلوم نہیں وہ آدمی آپ کو بھی کب تکلیف پہنچا دے۔ جو ہمارے نبی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے وہ ہمیں بھی پریشانی کے اندر مبتلا کر سکتا ہے، ظلم و زیادتی کر سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایسے شخص سے ہم دور ہی رہیں تاکہ وہ کوئی ہمیں پریشانی اور خطرہ اس سے نہ ہو۔ نمبر 25 سورہ صف آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے راستے میں تبلیغ کے لیے نکلو اپنے جان اور مال لے کر کے۔ یہ دعوت و تبلیغ کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے، یہ سارا جو کنسٹیپٹ ہے، یہ سارا مضمون ہے، یہ اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں دین اور تبلیغ کے لیے اپنے جان کو، مال کو لے کر کے، اب تبلیغ والے جاتے ہیں، پوری دنیا میں تبلیغ کا کام چل رہا ہے، 262 یا 67 ملک ہیں پوری دنیا کے اندر، اس میں پوری دنیا میں تبلیغ کے لیے لوگ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا بستر، اپنا کھانا، اپنا پیسہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کسی سے کوئی ایک پیسہ نہیں مانگتا، کسی سے کوئی کھانا نہیں طلب کرتا، بلکہ اپنا جان، اپنا مال لے کر کے خود وہ لوگ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنا جان مال خرچ کر کے دین کے لیے کوشش اور محنت کرنا، خود عمل کرنا اور دوسروں کو سمجھانا۔ نمبر 26 سورہ تحریم آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی جی کفار اور منافقین کے ساتھ آپ سختی کا معاملہ کیجئے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کیجئے، اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر بہت سمجھایا، یعنی ایک شخص تھا جو حضور کے ساتھ رہتا تھا اور وہ حضور کے ساتھ 24 گھنٹے وہ مخالفت کرتا تھا، اس کا نام ابی بن سلول تھا۔ تو ابی بن سلول وہ شخص تھا جو حضور کے ساتھ رہتا تھا لیکن دل سے حضور کو نفرت کرتا تھا۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر کچھ لوگ اور تھے جو بظاہر پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے دلی نفرت رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اے نبی جی آپ ان کو اپنے قریب لگا تو لے لیجئے مگر ان کے ساتھ ذرا احتیاط کے ساتھ رہیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں تو یہ آپ کو پریشان کریں گے، آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں گے، آپ کے ساتھ الزام تراشی کریں گے، آپ ان سے علیحدہ رہیے، اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس شخص کی جب موت کا وقت آیا جو حضور سے نفرت کرتا تھا، تو میں آپ کو بتاؤں اسلام کیا چیز ہے، مسلمان کون ہوتے ہیں اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون شخصیت ہے۔ جب اس شخص کے موت کا وقت آیا تو اس کا بیٹا آیا اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے نبی میرے والد کی موت کا وقت ہے، آپ چلیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے تو وہ مر چکے تھے، آپ نے اپنا کرتا نکال کر کے دیا کہ لو اپنے باپ کو میرے کرتے میں کفن دینے دا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں، میرا باپ تو آپ کو خلاف بولتا تھا، آپ سے دل سے نفرت کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی وہ میرا قریب تو رہتا تھا۔ آپ نے کرتا دیا، پھر اس کو
نماز جنازہ پڑھائی اس کی، پھر قبر میں دفن کیا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کا مخالف تھا، آپ کا دشمن تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی وہ اس کا کام تھا اور یہ میرا کام ہے، میں جتنا پوری دنیا کی کائنات میں ایک ایک رہنے والے انسان سے جو میں محبت کر سکتا ہوں وہ میرا کام ہے، میرا کام نفرت کا کام نہیں ہے، میں محبت کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو دانش بھائی آپ بڑے پترکار ہیں ماشاءاللہ، اور میں ممنون کرم ہوں کہ آپ نے مجھے اس مضمون پر بولنے کے لیے موقع دیا۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، اور آپ کو جس مضمون کو لے کر کے آپ چل رہے ہیں اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ یہ جو 26 کی 26 آیتیں، یہ وہی آیتیں ہیں نا جو جی یہ 26 آیتیں وہ ہیں جو وسیم رضوی صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر یاچیکا دائر کی ہے، اور یہ وہی آیتیں ہمارے پاس جو ہے یہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہیں، یہ وہی بات ہے۔ اور جو میں نے ان 26 آیتوں کو ایلیبریٹ کیا ہے، واضح کیا ہے، میں الحمدللہ میری بات تمام لوگ سنیں گے، کوئی انسان بھی اس ترجمے کو، اس مفہوم کو، اس معنی کو غلط ثابت نہیں کر سکتا جو میں نے اس کے اندر بات کی ہے، اور قرآن کی 26 آیتیں پڑھ کر کے جس کو میں نے بیان کیا گیا ہے۔ ان ساری آیتوں کے اندر صرف جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے اپنے جان کو، مال کو لگایا ہے اور دین کو بڑھایا ہے، میں آپ کو بتا دوں اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے اندر رہے، وہاں آپ نے کسی شخص کے اوپر ایک انگلی بھی نہیں اٹھائی، نہ کوئی کسی طرح کا مقابلہ ہوا۔ 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، 10 سال کے اندر صرف ہمارے نبی 3.5 مہینے اونلی جہاد کے لیے نکلے ہیں، ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا تھا۔ ایک شخص آیا مشرک میں سے کہ ہمیں دین سکھلانے کے لیے 70 لوگوں کو بھیج دیجئے۔ اللہ کے رسول نے 70 لوگوں کو بھیجا، انہوں نے 70 کے 70 صحابہ کو لے جا کر کے قتل کر دیا۔ تو اب اس کے مقابلے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے اور وہاں ان سے مقابلہ ہوا، اس لیے کہ انہوں نے 70 لوگوں کو انہوں نے جو ہے ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھ جو ہے ایک اچھا عمل نہیں کیا تھا۔ ایک جب لفظ آتا ہے جہاد کا تو لوگوں کے دماغ میں ایک چھوی پیدا ہے کہ لفظ جہاد کا مطلب جب لفظ آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی مارنا کاٹنا ہی لفظ دماغ میں آتا ہے، کہ بھئی جو اور جن کو نہیں پتہ اس چیز کو لے کر تو وہ سوچتے ہیں کہ جہاد جہاں پر لفظ آیا وہ مارنا کاٹنا ہی ہے۔ تو لہٰذا جہاد کا معنی کیا ہوتا ہے، اور جو جہاد کا ایک جو اگر چھوٹے لفظ میں، سنگل لفظ میں، مطلب ہندی کے لفظ میں اگر ڈیفائن کریں گے تو کیا کہیں گے جہاد کو؟ جہاد کا ہندی کے لفظ میں آتا ہے، اصل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ دین کے لیے کوشش کرنا، دین کے لیے کوشش کرنا۔ اس کو لوگوں نے انیہ چیزوں یا صرف دین کے لیے یا صرف ادر چیزوں کے لیے بھی جہاد کر سکتے؟ نہیں، صرف دین کے لیے، دین کے لیے قربانی دینا، دین کے لیے کوشش کرنا۔ جہاں دیکھیں اسلام کی تاریخ کے اندر شروع میں مقابلے بھی ہوئے ہیں، لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑا ہے۔ لوگوں نے اس کو، جو اسلام مخالف ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسلام کو تلوار سے، لڑائی سے، جہاد سے جوڑا جائے۔ یہ بالکل بے بنیاد ہے، جو ہے غلط بات ہے۔ وسیم رضوی صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے؟ وسیم رضوی صاحب کو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ میرے بھائی ہیں، ان کو کسی نے غلط سمجھایا ہے کہ یہ قرآن کی 26 آیتیں کٹر پنتی، دہشت گردی، ٹیررزم کی آیتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ 1500 سال سے یہ آیت قرآن میں پڑھی جا رہی ہیں۔ ساری دنیا کے اسلام کے لوگوں نے اور غیر اسلام کے تمام لوگوں نے قرآن کو، یعنی کہ قرآن مسلمان ہی پڑھتا ہے، ساری دنیا پڑھتی ہے، کھلی کتاب ہے۔ آج تک کسی نے قرآن کی ایک لفظ کے اوپر اعتراض نہیں کیا ہے، نہ قرآن سے نکالنے کی بات کی ہے۔ یہ وسیم رضوی صاحب نے جو بات کی ہے وہ غلط ہے۔ خود ان کے، دیکھیے غلط ہونے کی بالکل واضح دلیل یہ ہے کہ خود ان کے خاندان کے لوگ ان سے الگ ہو گئے ہیں۔ جہاں تک دین اور شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے، دھرم کا مسئلہ ہوتا ہے، ریلیجن کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں سب سے زیادہ جو ہے وہ آدمی اس کو مانتا ہے۔ بیوی بچے بھی الگ ہو گئے ہیں، بھائی بھی الگ ہو گئے ہیں، والدین بھی الگ ہو گئے، سارے رشتہ دار الگ ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا مذہب ہے ہمارا،
اس سلسلے میں جو ہے نا ان کو توبہ کرنی چاہیے, استغفار کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, یہ اچھا قدم نہیں اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا یہ اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن مجید ہے, اس میں اس طرح کی بات کرنا بالکل مناسب نہیں. اس لیے پوری دنیا کے اندر وبال اٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے, اور جو انہوں نے یہ بات کہی ہے اللہ ان کو اس کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ جمعیت علماء ہند کے نگر ادھیکش مفتی شاہد, جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جو 26 آیتوں پر جو یاچکا دائر کی گئی ہے ان میں کہیں بھی کسی بھی طرح کا جو آتنکواد کو بڑھاوا دینے کی دلیل ان کے دوارا دی گئی تھی, جو وسیم رضوی صاحب ہیں, اس کو لے کر بھی انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی طرح کا کوئی آتنکواد کو بڑھاوا نہیں دیا جا رہا ہے. میں نے بھی آپ کو جو مفتی صاحب ہیں انہوں نے ایک ایک آیت کا ترجمہ کر کے آپ کو بتایا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی طرح آپ خود نے سنا کہ کہیں بھی کسی طرح کوئی لفظ اس طرح کا نہیں آئے جس سے آتنکواد کو بڑھاوا دیا جائے, یا کسی طرح سے جو دیش میں کسی بھی طرح یا انی جگہ میں کسی طرح آتنکواد کو بڑھاوا دیا جائے. اپنے سہیوگی جیشان کے ساتھ میں دانش علی, AMD نیوز بجنور.